बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पाकिस्तानी सियासत का नोहा पढ़ेंगे, जिसमें भुट्टो जैसे क्रिज़मेटिक शख्स को और लायक शख्स को, दो मोअज़्ज़िज़ीन को डैडी बनाना पड़ा तब वो ऊपर आए। फिर आपने नवाज शरीफ को देखा, उनके तो मशहूर मारूफ डैडी थे। उसके बाद इमरान खान ने जो है वो आज गुफ्तगू की है और उन्होंने जेल में कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी है और क्या पाबंदी लगाएंगे। उसके बाद आगे चल के खान साहब ने कहा कि SIFC ये मार्शल लॉ ही है और क्या मार्शल लॉ लगाएंगे। और आखिरी खबर याह्या खान और हबीब जालिब, यहाँ से हम शुरू करेंगे। कहा जाता है कि याह्या खान हबीब जालिब एक मुशायरे में गए तो उसकी सदारत फैज़ अहमद फैज़ कर रहे थे, तो वहाँ पर याह्या खान की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। तो हबीब जालिब साहब ने पूछा कि जब मैं पिछली दफ़ा यहाँ पे आया था तो अयूब खान की तस्वीर लगी थी, तो अब याह्या खान की लगी है। ज़ाहिर है अयूब खान चले गए थे और याह्या खान की तस्वीर लग गई थी। तो वहाँ पे वो बड़ा मशहूर मारूफ जो शेर आपने सुना होगा, पूरा शेर मुझे नहीं आता, कि तुमसे पहले जो शख्स यानी यहाँ पे बादशाह था या जो भी था, उसे भी अपने खुदा होने का गुमा था। यानी ये शेर आपने बड़ा मशहूर मारूफ, कि ये मैंने कहा कि इनके आज कल वालों को भी याद करा दूं कि इसी तरह होता है। यानी हबीब जालिब साहब ने देखा कि अब वहाँ अयूब खान की तस्वीर नहीं थी और याह्या खान की थी। ये वैसे पाकिस्तान की तकरीबन सारी हिस्ट्री इसमें आ जाती है, तो कि उसे भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये बहरहाल हबीब जालिब ने बड़ा बामानी फिक्रा वहाँ मुशायरे में कहा था, क्योंकि तस्वीर चेंज हो गई थी। अब आपको एक शेर सुनाना है, हस्बे हाल है। मैंने मजदूरों के माथे पे पसीना देखा। अगर शेर पसंद आए तो दाद लाजमी देनी है कमेंट्स में। मैंने मजदूरों के माथे पे पसीना देखा, जिनके पैसों से अमीरों ने मदीना देखा। ये भी मेरे जो है वो मुल्क की स्टोरी है कि हम गरीबों के पैसों पे स्पेशल फ़्लाइट्स जाती हैं हज के लिए, और फिर बड़े फ़ख्र से कहा जाता है कि हमारे लिए काबे का जो है वो दरवाज़ा खोला गया और हम जो है वो काबे की छत पर गए और हमने काबे में ये किया और हमने काबे में वो किया। तो बहरहाल ये इसी तरह देखते हैं मदीना गरीबों के पैसों से। अब हम आते हैं इमरान खान की गुफ्तगू पे। इमरान खान ने कहा, उनसे सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि पीटीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, तो खान साहब ने कहा कि पीटीआई पर तो पहले ही पाबंदी है। उन्होंने हवाला दिया कि 9 मई के बाद क्या हुआ पार्टी के साथ, बगैर किसी सबूत के, कि कोई सबूत दिखाते सॉलिड, कोई CCTV फुटेज दिखाते, कोई बंदे जो है ना वो आइडेंटिफाई करते, लेकिन जो है ना वो उन्होंने 9 मई के बाद रंदा चला दिया। फिर उन्होंने बताया कि उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, जबरी तलाक़ें हुई। उसके बाद क्या हुआ कि जी हमसे अपना पार्टी का निशान छीन लिया गया। एक किस्म की पाबंदी थी, लोग आज़ाद लड़े इलेक्शन, वो तो लोगों की मोहब्बत थी, जो लोगों ने वोट डाल दिए निशान ढूंढ ढूंढ के, वरना पीटीआई पे तो जी 9 मई के बाद पाबंदी है। अब अगर कोई नई पाबंदी लगाना चाहते हैं तो वो पाबंदी लगा दें। लेकिन उन्होंने कहा कि जी पीटीआई का जो चेयरमैन है, यानी वो खुद वो जेल में है, पीटीआई का जो डिप्टी चेयरमैन है वो जेल में है, शाह महमूद कुरैशी, जो पीटीआई का सदर है परवेज़ इलाही, वो जेल में हैं। अगर बाहर आए भी हैं तो किस साल में बाहर आए हैं। तो यानी ये जो है ना, उन्होंने कहा कि और मज़ीद क्या पाबंदी लग सकती है, अगर मज़ीद इनके पास कोई चीज़ बाकी है। फिर उन्होंने केसेस का जिक्र किया कि ऐसे ऐसे केसेस बनाए गए कि जिनका जो है वो वजूद ही नहीं था। एक बंदा लाहौर में मौजूद है और उस पर मियाँ वाली में मुकदमा बना दिया गया,
ایک بندہ میاں والی میں موجود ہے تو اس پہ گجرانوالہ میں مقدمہ بنا دیا گیا اور سوشل میڈیا ورکرز کو پکڑا گیا، 10,000 سے زائد جو ہے وہ پارٹی کارکنوں کو پکڑا گیا، اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ملٹری کورٹس کے حوالے کر دیا گیا۔ تو انہوں نے بہرحال یہ نقشہ کھینچنے کی کوشش کی ہے، یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی پر آلریڈی پابندی چل رہی ہے، فرمائشوں پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو اگر کوئی اور پابندی لگانی ہے تو وہ بھی لگا دیں۔ پھر انہوں نے مارشل لاء کے سوال پر جواب دیا۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ نون لیگ کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے وہ مارشل لاء لگ جائے یا ایمرجنسی لگ جائے یا ان کو عدلیہ جو ہے وہ گھر بھیج دے تاکہ ایک بار پھر وہ سیاسی شہید بنے، ان کے ہاتھ میں نعرہ آئے۔ اور یہ جو کچھ انہوں نے تباہی پھیری ہے 27 مہینے میں، کیونکہ آپ پی ڈی ایم کو یاد کریں، پھر کاکڑ والا کتخانہ یاد کریں، محسن نقوی والا، پھر اب یہ دیکھیں، یہ ساری ایک ہی حکومت ہے۔ یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے والی حکومت جو ہے نا بات ہے کہ پہلے پی ڈی ایم تھی، پھر کاکڑ تھا، محسن نقوی تھے، اب کاکڑ اور محسن نقوی کہاں ہیں؟ اب بھی ہیں۔ تو اب جو نون لیگ کا جو ہے نا مقصد کہ کسی طریقے سے انہیں سیاسی شہید بنایا جائے اور مارشل لاء، عمران خان نے کہا کہ SIFC کیا ہے، یعنی جو اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے نا بنائی گئی ہے فوج کی طرف سے کہ تمام مالی اختیارات کی جی زراعت ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی، باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی، اس کو لگایا کس طرح جائے گا، وہ مارشل لاء ہی ہے۔ یعنی معاشی جو اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس ہیں ہی نہیں۔ اورنگزیب کو کس نے وزیر خزانہ لگایا؟ اورنگزیب آیا کہاں سے؟ تو اس کو وزیر خزانہ لگا دیا گیا۔ تو سارے جو مالی معاملات ہیں وہ آلریڈی SIFC کے پاس ہیں، تو اور مارشل لاء کیا لگے گا؟ اور پھر میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ اتنے کنگلے ملک میں نا، لگتا تو خیر پاکستان میں ہی ہے کہ ملک اتنا کنگلا ہو، خزانہ اتنا خالی ہو، باہر سے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہ ہو، امریکی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ پہلے جو مارشل لاء تھے نا وہ سپانسرڈ تھے، یعنی ضیاء کے مارشل لاء میں بہت ڈالر آئے، مشرف کے مارشل لاء میں بہت ڈالر آئے، یہی حال ایوب خان کا تھا۔ تو یعنی یہ جو ہے نا وہ اب وہاں پہ صورتحال مختلف ہے، جو بائیڈن خود پھنسے ہوئے ہیں، اور دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں 5 یا 6 ملکوں میں جو ہے نا وہ فوجی حکومت چل رہی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ کتنی ناپسندیدہ ہے بین الاقوامی دنیا کی یہ فوجی حکومت۔ تو پوری دنیا میں اس کا رواج تقریباً ختم ہو چلا ہے یا ختم ہو گیا ہے۔ تو مارشل لاء اگر لگانا ہے تو لگا دیں، یعنی وہ جو ہے نا، تو عمران خان نے بہرحال SIFC کو مارشل لاء ہی کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی غیر اعلانیہ جو ہے نا وہ اعلانیہ نہیں ہے، لیکن غیر اعلانیہ پہلے ہی سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں، اور شہباز شریف وہ ڈمی ہیں، وہ پپٹ ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بس وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ جی وہ بس وزیر اعظم ہے، پروٹوکول ہے، گاڑیاں ہیں، ساتھ لو لشکر ہے، ٹی وی پہ اشتہارات آ جاتے ہیں، ساتھ وزیر اعظم جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے پلے کچھ نہیں ہے، وہ بالکل جو ہے وہ، اور پھر آپ کو پتہ ہے شہباز شریف جس عہدے پہ ہے نا اس پہ خوش بھی بہت رہتا ہے کہ اس کو گالیاں دی جائیں یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کیا جائے، اس طرح کا ٹریٹ کیا جائے، وہ ڈگی میں چھپ کے جائے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ برقع پہن کے جائے۔ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ 1 کلومیٹر دور اگر جرنیل گزرے نا تو شہباز شریف السیشن کی طرح اس کی بو سونگ کے بتا دیتا ہے کہ یہ 2 سٹار جرنیل گزرا ہے، 3 سٹار گزرا ہے یا 4 سٹار گزرا ہے، اور اس کے چشمدید گواہ ہیں کہ وہ 1 کلومیٹر سے بو سونگ لیتا ہے جرنیلوں کی۔ تو بہرحال وہ خود کہتا ہے کہ وہ 17 سال سے پالشی ہے، وہ 17 سال سے مالشی ہے، ان کے اپنے پلے سوائے کرپشن کے، سوائے ٹیٹیوں کے، سوائے مے فیئر کے اور ہے کیا؟ انہوں نے خوش آمدیں کی ہیں، انہوں نے پالشیں کی ہیں، انہوں نے برائب کیا ہے، انہوں نے رشوتیں دی ہیں، انہوں نے سفارشوں سے یہ سارا کام کروایا ہے۔ بہرحال عمران خان کہتے ہیں کہ SIFC کی صورت میں وہ پہلے ہی مارشل لاء ہے، غیر اعلانیہ پہلے ہے، اعلانیہ جو ہے نا وہ اگر انہوں نے لگانا ہے تو وہ لگا دیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیصلے کس طرح ہو رہے ہیں، یعنی ان 2 دنوں میں تقریباً 13 بندے پھر غائب ہیں PTI کے، اس میں سوشل میڈیا کے جو ہے وہ ورکرز بھی ہیں، اور ویسے بھی 48 گھنٹوں میں جو ہے وہ 13 بندے غائب ہو گئے ہیں۔
اظہر مشوانی کے دو بھائی جو پروفیسر ہیں وہ غائب ہیں، شہباز جو گل ہیں ان کا بھائی غائب ہے، اور پھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے، یقین کریں، کہ پی ٹی آئی کی قیادت چاہتی ہے کہ عمران خان جیل میں رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گئے تو ان کو کس نے لفٹ کروانی ہے؟ ہم میڈیا والے ان کے آگے پیچھے پھریں گے، ہم ان کو گھاس ہی نہیں ڈالیں گے، ان کو ٹی وی پہ کون بلائے گا؟ سارا کچھ عمران خان ہی ہوگا، کیونکہ آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے۔ تو میرا تو خیال ہے یہ خود چاہتے ہیں، کیونکہ جو بشرا بی بی نے باتیں کی ہیں نا، بشرا بی بی کی باتوں سے بھی فرسٹریشن ظاہر تھی، اور انہوں نے پارٹی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یعنی جو لوگ قید ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، جو لوگ غائب ہو جاتے ہیں ان کو کوئی نہیں پوچھتا، پھر وکلا حامد خان بالکل بروٹس کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ اپنے ساتھ 100-200 وکیل، یعنی دو گروپ ہیں پاکستان میں، ایک عاصمہ جہانگیر اور ایک حامد خان، کبھی 100 وکیل لے کر گئے ہوں سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کہ ہمارے بندے غائب ہیں، پھر 48 گھنٹوں میں ہمارے بندے غائب ہو گئے ہیں۔ تو اگر اس پارٹی پہ انحصار کیا جو باہر ہے تو پھر خان صاحب باہر نہیں آتے، یقین کریں۔ ہاں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، عدالتیں اگر انصاف اور قانون کے مطابق کام کرتی رہیں تو خان صاحب کے چانس ہیں، لیکن اس پہ بہت ٹائم لگے گا۔ آپ کو پتہ ہے عدالتوں کے طریقہ کار کا پاکستان کا، لیکن علی امین گنڈا پوروں یا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہو، انہوں نے سیٹیں جیتنی تھیں، عمران کے نام پہ جیت لیں۔ پروٹوکول ان کو جو ہے، بشر بی بی نے یہاں تک کہا ہے کہ علی ظفر جب جیل میں آتے تھے تو ان کو بہت زیادہ پروٹوکول ملتا تھا، اب کس چکر میں ملتا تھا اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ قیادت یہ ردی ہے۔ بیرسٹر گور میں نے پہلے بتایا کہ وہ کرنٹ ہی نہیں ہے کہ جو ایک اتنی بڑی دنیا کی 10 پارٹیوں میں شمار ہوتا ہے دنیا کی پی ٹی آئی، اور اس کا چیئرمین بیرسٹر گور ہو، یعنی بیرسٹر گور میرا خیال ہے صبح دوپہر شام دھنیا پیتے ہیں، ان میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ وہ وکیل ہیں، وہ مائی لارڈ می لارڈ والے ساری عمر کرتے رہے ہیں، تو وہ ان میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور کی بھی بڑھ کے ہیں، یعنی میں نے وہ کل پرسوں شعر بھی پڑھا تھا کہ یہ غضب کی گرمی عمر 71 اور اے سی نہیں ہے، تو دیکھ لیں ان میں سے کوئی جائے نا، لیکن ان کو باہر پرواہ نہیں ہے۔ بہرحال یہ پی ٹی آئی کا اپنا مسئلہ ہے، پی ٹی آئی کے جو ہے وہ لیڈرشپ پتنیاں وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہم پہ تنقید ہوتی ہے، ان کی مرضی ہے۔ آپ کو پاکستان کا جو پولیٹیکل فیبرک ہے نا وہ آج بتاتا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل فیبرک کس طرح ہے اور یہ کہاں پہ جائے گا۔ یہ قیادت پالشی اینڈ کمپنی ہندا تو منتخب ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے ان کو کس نے منتخب کیا؟ فارم 47 والے ہیں۔ اس پر تو منتخب کی فقط تہمت ہے یہ کہ یہ منتخب ہیں، لیبل ہے، کیونکہ منتخب ہوتی تو اس کا رویہ بھی منتخب والا ہوتا۔ اگر ان کو لوگوں نے ووٹ دیے ہوتے نا، ان کو کوئی فکر ہوتی پیٹرول کی، ڈیزل کی، بجلی کی، ان کو پتہ ہے یہ تو انتقام لے رہے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے، لوگوں نے ہماری جو ہے نا وہ جو پرچیاں تھیں ان پہ تھوک کے تو اس میں ڈالا ڈبوں میں، ان کو پتہ ہے جی بالا ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ لیجئے کہ منتخب ہے بھی تو ملاوٹی اور مینوفیکچرڈ قسم کی منتخب ہے، ملاوٹی فارم 47، یعنی کوئی بندہ ہو سکتا ہے، کہتے ہیں 17 انہوں نے سیٹیں جیتی ہیں، یعنی لاہور میں کہا جاتا ہے کہ شہباز شریف اپنی سیٹ جیتے ہیں، باقی کوئی نہیں جیتا۔ اسی طرح کہیں پہ جیتے بھی ہیں، ملاوٹی مینوفیکچرڈ، یعنی یہ بنایا گیا ہے فارم 47 پہ جی، جس نے جینوین طور پر منتخب لوگوں کے رویے بھی آلودہ کر دیے ہیں۔ جنہوں نے 17 سیٹیں جیتی ہیں نا جینوین نون لیگ کی، ان کو بھی گندا کر دیا انہوں نے فارم 47 لے کر، خواجہ آصف لوگوں نے۔ کیا یہ واقعی 100% خالصتاً منتخب قیادت ہے؟ یہ سوال ہے، یہ منتخب قیادت ہے جی، یا اس میں انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی بلکہ ہائی ٹیک کا کمال بھی شامل ہے؟ ہائی ٹیک، ایک صحافی نے 8 فروری کی رات کو الیکشن کمیشن میں جا کر کہا کہ جو ٹی وی پر ریزلٹس آ رہے ہیں
تو پی ٹی آئی 160 نشستیں جیت رہی ہے. تو الیکشن کمیشن کے بندے نے کہا کہ نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, 160 نہیں جیت رہی, ہمارے حساب سے 180 جیت رہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ آدھی رات کو اسکندر سلطان راجہ بغیر کسی پروٹوکول کے اکیلے گاڑی میں گئے, کسی آئنسٹائن کو, کسی ارسطو کو, کسی رابرٹ بوائل کو وہ ملے, کسی نیوٹن کو. اس نیوٹن نے انہیں طریقہ کار بتایا کہ فارم 45 کو بھی دفع کرو, پولنگ سٹیشنز کو بھی دفع کرو, اور یہاں بیٹھ کے فارم 47 تیار کرواؤ, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2.25 لاکھ اور وہ تقسیم کرنا شروع کر دو. پھر جو خواجہ آصف خود اقرار کر چکا تھا کہ میں ہار گیا ہوں, پی ٹی آئی کے لوگ نکلے ہیں, وہ بھی رات کو جیت گیا. جی پنڈی کی 13 سیٹیں, میں پنڈی میں رہتا ہوں, 13 سیٹیں ہار گئی نون لیگ اور 13 سیٹیں صبح جتوا دی گئیں. یہ جو ہے نا تھا ہائی ٹیک اس کو کہتے ہیں کا کمال بھی شامل ہے. خاکسار کی رائے یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں منتخب قیادت کبھی نصیب ہی نہیں ہوئی. کٹ پتلیاں قیادت نہیں ہوتی, کٹ پتلیاں قیادت ہوتی ہیں, یہ قیادت ہے پالشیا. جی ملک میں جو بارش ہے وہ آرمی چیف کی وجہ سے ہوئی ہے, ملک میں بادل آرمی چیف کی کوششوں سے ہوئے ہیں, جو سرمایہ کاری ہے جو آ نہیں رہی وہ آرمی چیف کی کوشش, یہ پالشیا کہتا ہے خود. کٹ پتلیاں قیادت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں نچانے والے ہاتھ کسی اور کے ہوتے ہیں, نچانے والے ہاتھ کسی اور کے ہوتے ہیں, دیکھ لیں جی. اور ان نادیدہ ہاتھوں پر کبھی مخمل کبھی لوہے کے دستانے چڑھے ہوتے ہیں. وہ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا وہ کبھی مخمل اور کبھی لوہے کے دستانے ابھی بھی چڑھے ہوئے ہیں, نظر تو آ رہے ہیں خیر. لیکن میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں داستانے. بندے غائب ہوتے ہیں, پولیس کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, ایف آئی اے کے پاس ہے, ایف آئی اے کہتی ہے ہمارے پاس نہیں ہے, نیب کے پاس ہے, نیب کہتا ہے ہمارے پاس نہیں ہے, ایجنسیوں کے پاس ہے, ایجنسیاں کہتی ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, شمالی علاقہ جات میں گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک میں, دستانے سب نے پہنے ہوئے ہیں. جی اس شعر میں ہاتھ کس کا ہے, لہو کس کا ہے, شہر سے کیا مراد ہے, اور دستانے کی علامت کے پیچھے کون سی داستان ہے, ان سوالوں کے جواب اپنے ذہین ناظرین پر چھوڑتا ہوں. ایسے حالات میں ہوتا یہ ہے کہ جو سچ مچ اور 100% جینون طریقے سے پورے میرٹ پر آیا ہوا ہے بھی ماحول اور حالات کا جبر آکٹوپس کی طرح اسے جکڑ لیتا ہے. اگر کوئی جینون آ جائے نا اپنے بل بوتے پر, عمران خان کو دیکھے نا, اس کو یہ نظام اکٹوپس کی طرح جکڑ لیتا ہے. کس طرح باجوہ نے دھوکہ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا. نقد نتیجے کے طور پر سیاستدان بدنام ہو جاتے ہیں اور اسی تنخواہ پر راضی رہتے ہیں کہ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. شباز شریف پھر رہا ہے نا, گالیاں نکل رہی ہیں, لوگوں نے فون کمپنیوں کا جینا حرام کر دیا ہے کہ اس مردار کی ٹون ہٹاؤ. جب آپ فون کرتے ہیں تو آگے سے جو بک بک کرتا ہے, وہ فون کمپنیوں کو شکایتیں گئی ہیں کہ یہ ٹون ہٹاؤ اس کی, اتنی لوگوں کو نفرت ہے. تھوڑی بہت شوشہ, جھنڈا شنڈا, ہوٹر شوٹر, مخصوص مراد اور چند ذاتی مفادات, یہی ہے. پیسے یعنی خرچہ سادہ, نخرے لوگوں نے, پیسے ہمارے ہوتے ہیں 74 ارب روز کا خرچ کر رہے ہیں, 74 ارب روز کا. جی کوئی ایک اہم سیاستدان بتائیں جو 100% اپنے سینے کے زور پر آگے آیا ہو اور قومی سطح تک پہنچا ہو. وہی مخصوص سہارے اور سپورٹ پروگرام. یہاں تو بھٹو جیسے تیز ترار نابغہ روزگار اور جاگیردار کو بھی کہیں پہنچنے کے لیے آگے پیچھے 2 معززین کو ڈیڈی بنانا پڑا. ڈیڈی یہ پاکستان کی یعنی لوگوں نے پالش کی, شریف خاندان نے پالش کی, برقوں میں ملے, ڈگیوں میں ملے, اس کے علاوہ ضیاء صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے, لوگوں نے کی پالشیں. لیکن بھٹو صاحب نے تو ڈیڈی کہہ دیا نا,
कैद अवाम ने 2 डैडी बैक वक्त, एक सिकंदर मिर्जा पहले, उसके बाद जब सिकंदर मिर्जा को कमजोर होते देखा फिर नया डैडी बना लिया अयूब खान कि अब ये डैडी है जी। आगे पीछे 2 मुअज्जिजीन को डैडी बनाना पड़ा, पहले सिकंदर मिर्जा फिर अयूब खान को। अर्ज करने का मकसद यह है कि ऐसी मुंतखब क़यादत से इसी तरह की तवक्को रखनी चाहिए। असली और 2 नंबर, असली और 2 नंबर। खालिस और मिलावटी शय में जो फितरती फर्क होता है वो यहां भी दिखाई दे रहा है। यानी दूध खालिस हो तो किस तरह होता है और मिलावटी हो तो किस तरह होता है। ये कहते हैं, ये आपके सामने है, ये खालिस होती तो नजर आता और मिलावटी हैं तो नजर आ रहा है कि किस तरह मिलावटी हैं जी। कोई काबिल जिक्र सियासतदान कायदीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में से गुजरे बगैर, कायदीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पाकिस्तान फौजी पार्टी, पाकिस्तान फौजी पार्टी वाया, यानी वाया भटिंडा, ये जो हमारे हैं ना कायदीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, रहनुमा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लीडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पाकिस्तान फौजी पार्टी, वहां से ये प्लांट से जो है ना वो में से गुजरे बगैर कभी कायद अवाम या कैद आदम सानी, कैद अवाम भुट्टो और कैद आदम सानी नवाज शरीफ हुआ हो तो बताएं, कोई हुआ हो तो। चश्मे बहादुर, अब ये सूरत हाल निचली तरीन सतह तक पहुंच गई है और ये सिलसिला रिवर्स न हुआ न रुका तो वो वक्त दूर नहीं जब काउंसलर बनने के लिए भी पाकिस्तान फौजी पार्टी से इजाजत लेना पड़ेगी। ये सिलसिला चलता रहा ना, जो पॉलिसी ने शुरू किया है शहबाज शरीफ ने फॉर्म 47 वाला, ये बिल्कुल नई पेशकश थी ना फॉर्म 47 इस दफा। तो फिर काउंसलर जो है ना, काउंसलर जो आप बनाते हैं वो पाकिस्तान फौजी पार्टी से होकर आएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के रिज़्कों और आप लोगों के दस्तरखानों को वसीतर कर दे और मेरी तरफ से हैप्पी संडे। अपनी फैमिली को टाइम दें और एंजॉय करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।